बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, चार खबरें मेरे पास जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर एक अदालत से आई है। ये बड़ी खबर क्या है और क्या बड़ा फैसला किया गया है, इसकी मुकम्मल तफसील जो है वो अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और इसमें जो खास बात है राजा साहब, 5 मिनट अदालत के अंदर किस किस्म की गैर मामूली कार्रवाई हुई है और जो सूरत हाल पैदा हुई, ये भी आज इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर खान साहब ने एक बड़ी तहरीक का ऐलान कर दिया है और ये तहरीक कहाँ से चलाई जाएगी और इसका हदफ क्या होगा, ये भी बताएंगे। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। कोशिश की गई कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने किसको फ़ोन किया, ये भी हम रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इम्पोर्टेड हुकूमत की घनौनी वारदात जो है राय साहब, वो भी इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। बुरी तरह जो है बेनकाब हो गई है। इसकी कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर कमांडर इन चीफ की जासूसी हुई है और जासूसी किसने की, ये भी बताएंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब और पाकिस्तान की अदालतें, बार बार ये कहा जा रहा है कि खान साहब सरेंडर क्यों नहीं करते। सिर्फ एक मुतालबा है कि आप सिक्योरिटी फराम कर दें, हम अदालतों से नहीं भाग रहे। आपका जो केसेस बनाने का जो मीटर है ना, वो 82 तक पहुंच चुका है। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए मुझे सिक्योरिटी दो और मैं पाकिस्तान की अदालतों के सामने पेश हो जाऊंगा। और बयानिया खास किस्म का बन रहा है कि इमरान खान अदालतों पर चढ़ाई कर रहे हैं, कानून और आइन को हाथ में ले रहे हैं। राजा साहब, जो कुछ भी हुआ, एक तरफ जो 48 घंटों में हमने जमान पाक में देखा, ये भी एक तरफ। लेकिन ये जो तोशाखाना का केस है, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है और दरखास्त खान साहब की जो है वो खारिज कर दी गई। लेकिन जो जुमले कहे गए, 5 नकात है जिन्हें पाकिस्तान का मीडिया हमेशा ही, राय साहब मुझे तो हमेशा से, मैं खाइफ रहा हूं पाकिस्तान के मीडिया से, इन्होंने डाउन प्ले किया है। और जज साहब हैं जफर इकबाल साहब, क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि उम्मीद है कि तफसीली फैसला पढ़कर मजा आएगा। कानून अच्छा। के हर पहलू को दरखास्त पर फैसला जारी करते वक्त देखा गया है। राय साहब, ये कौन से मजों की बात कर रहे हैं? और क्या जजिस का कंडक्ट ऐसा ही होता है? माजी में हमने, साकिब निसार साहब एक अदालत में गए थे, उन्होंने उठाकर फोन मारा था, तो हमने बड़ा उन्हें कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या उमर अता बंदयाल अपनी कुर्सी से उठकर आएंगे, इन जज साहब से पूछेंगे, इनका भी विजिट किया जाएगा या नहीं होगा? ये एक बुनियादी सवाल है। फिर 10 सफ़ात है जो फैसला जारी किया गया, वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फैसला करने का इख्तियार सेशन अदालत को दिया। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखते हुए इमरान खान अपने हकूक खो चुके हैं। इमरान खान का अब सेशन अदालत के सामने सरेंडर करना लाजमी है। अदालत कभी भी सूरत हाल नहीं सराहती। अदालत इसे जानबूझकर कानून की खिलाफ वर्जी करना समझती है। ये बातें कही गई, फैसले में लिखी गई। जो आपके ख्वाजा हारिस साहब हैं, उन्होंने खान साहब की तरफ से पेश हुए थे, तो उन्होंने एक सवाल रखा कि जज साहब, क्यों ज़रूरी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके ही अदालत के सामने पेश किया जाए? तो इस पर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हम चाहते हैं कि इमरान खान अदालत आ जाएं। वो क्यों नहीं आ रहे, वजह क्या है? कानून के मुताबिक इमरान खान ने रजिस्ट करके सीन को बनाया। उनका काम रजिस्ट करना नहीं, बल्कि पुलिस के साथ जो है वो असिस्ट करने की बात जो है वो की गई है। और दुनिया का सबसे महंगा वारंट इमरान खान का बन गया है। पाकिस्तान की कौम का पैसा जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। अदालतें भी अब पैसों की बात करने शुरू कर दी है राय साहब उन्होंने। और मुझे तो ऐसा लगा ये रिमार्क सुनकर कि शायद कोई नून लीग का जज है और वो नून लीग के फुल बेंच जो मरीम नवाज से लीड करती हैं, उसमें से किसी एक कोई नंबर इनका है और उन्होंने ये फैसला सुना दिया। राय साहब, ऐसे ही अदालतें बिहेव करती हैं जिस तरह से ये जज साहब जो है बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि खबर ये आ रही है, अज़र सदीक साहब ने कह दिया है कि जज साहब का माइंड बड़ा क्लियर है, हमें इस केस को कहीं और लेकर जाना है। देखें आशमी साहब, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था, इस समात को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये जो फैसला आया है बड़ा मुज़क्का खेज किस्म का, ये इसलिए आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, यानी हमारे व्यूअर्स को, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो अदालत में पेश होंगे,
تو پھر وہ سیشن کورٹ میں ایک اپنا انڈرٹیکنگ جمع کرا دیں کہ میں عدالت میں پیش ہوں گا۔ عمران خان صاحب کی ضمانت 18 مارچ تک پہلے ہی منظور ہوئی ہے۔ 18 مارچ تک عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ 4.5 دن پہلے پولیس عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے پہنچ جاتی ہے۔ اگر تو 18 مارچ گزر جاتا اور 18 مارچ کو عمران خان صاحب پیش نہ ہوتے اور اس کے بعد ان وارنٹس کی تعمیل کروائی جاتی تو پھر تو ایک بات سمجھ میں آتی تھی۔ عمران خان صاحب کی ضمانت کی مدت میں ابھی 4.5 دن باقی تھے اور اسلام آباد پولیس، پھر 12 اضلاع کی پولیس اور 3 صوبوں کے مختلف اضلاع کی پولیس کو زمان پارک بھیج دیا گیا کہ آپ نے وہاں جا کر دھاوا بولنا ہے۔ ہاشمی صاحب جب یہ انڈرٹیکنگ جمع کرانے کی کوشش کی خواجہ حارث نے عمران خان صاحب کی جانب سے، تو جج صاحب نے بجائے اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے مطابق یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے ہم یہ انڈرٹیکنگ لے لیتے ہیں، اگر عمران خان صاحب 18 مارچ کو حاضر نہیں ہوتے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے اور ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ لیکن جج صاحب جو ہیں وہ اس معاملے پر آئی نہیں ہے۔ جب خواجہ حارث نے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں استثناء بھی نہیں مانگ رہا، میں خود پیش بھی ہو جاؤں گا، تو پھر یہ کیوں ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی سے گرفتار کر لیا جائے؟ یہ جو 4.5 دن پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا، یہ کس قانون کی بات کی جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب کو ان 4.5 دنوں میں کہاں پر رکھنا تھا ہاشمی صاحب؟ آئین وہ قانون جو مریم نے لکھا ہے نا، نواز شریف جو یہاں سے پرچے بھیجتے ہیں اس قانون کے تحت، راج صاحب یہ شہباز شریف نے جو قانون لکھا ہے، رانا ثناء اللہ جو اس وقت خود قانون بنے ہوئے ہیں اس قانون کے تحت جو ہے گرفتار کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، تو یہ ایک بڑی سمپل سی بات تھی، اور جو صحافی اس عدالت کی سماعت کو کور کر رہے تھے وہ بھی اس فیصلے پر لطیفے گھڑ رہے تھے۔ وہ لطیفے گھڑ رہے تھے ایسے صحافی جو عدالتی امور کو سمجھتے ہیں اور عدالت کی سماعت کے متعلق رپورٹنگ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا مضحکہ خیز فیصلہ تھا کہ پہلے سے 100% صحافیوں کو پتا تھا کہ کس طرح کا فیصلہ آئے گا۔ پھر جج صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو بڑا مزہ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے اپنا مائنڈ بنا رکھا تھا، ایک پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ انہوں نے خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیا۔ کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک شخص کی ضمانت میں ابھی 4 دن باقی ہوں، ہائر کورٹ نے یہ ضمانت دی ہو اور لوور کورٹ یہ کہے کہ آپ گرفتار کر کے ان کو ہر صورت میں پیش کریں۔ دوسرا ہاشمی صاحب، 2 عدالتیں ایسی ہیں، 2 عدالتیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں روپوش ہو گئے، اور یہ جو اسلام آباد پولیس ہیلی کاپٹر پر خصوصی ٹیم کے ساتھ لاہور پہنچی، ابھی اسلام آباد کے سیشن کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے 3 گھنٹے پہلے پہنچ گئی، کیونکہ پاکستان میں تو لکھے لکھائے فیصلے آ جاتے ہیں۔ تو یہی اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد پولیس کے یہی آئی جی اس وقت رانا ثناء اللہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ جو ٹیم رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے لیے آئی تھی اس کے ساتھ اسلام آباد پولیس نے تعاون ہی نہیں کیا۔ اور کیا رانا ثناء اللہ کے گھر پر اسی طرح شیل برسائے گئے تھے جس طرح سے عمران خان صاحب کے گھر پر شیلنگ کی گئی؟ اور اب تو ہاشمی صاحب یہ بھی پتا چلا ہے کہ کیمیکل بھرے شیلز آنسو گیس کے جان بوجھ کر زمان پارک کے اندر پھینکے گئے۔ ان کیمیکل سے بھرے شیلز کا جب معائنہ کروایا گیا تو پتا چلا کہ ان میں بہت سے شیلز ایسے تھے جو ایکسپائرڈ تھے، ان کو کھول کر ان کے اندر زہریلا مواد بھرا گیا، عمران خان صاحب کے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر پھینکے گئے، اور اس کا ممکنہ طور پر ایک مقصد یہ بھی تھا کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو اس زہریلے کیمیکل کے ذریعے قتل کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک سلو پوائزننگ کی ایک آپ کہہ لیں کہ ایفرٹ ہو سکتی تھی۔ تو رانا ثناء اللہ کے گھر کیوں نہیں آپ نے پھینکے اس قسم کے شیلز؟ نہیں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ یہ ہوا، یہ رائے صاحب یہ سوال پوچھا ہے نون لیگ والوں سے۔ مصدق ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا تو بالکل آپ جائیں، تو کوئی جواب نہیں وہ دے سکے، اور اس بات پہ بھی نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کوئی قانون نہیں توڑا جس طرح سے خان صاحب نے توڑا ہے۔ وہ بضد ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے، رانا ثناء اللہ کی گرفتاری میرٹ پر نہیں بنتی، اور وہ گنواتے ہیں کہ ہیروئن ڈالی گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا،
اور جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ صرف اس وقت حرکت میں آئے گا اور عمران خان کے لیے حرکت میں آئے گا۔ ہاشمی صاحب، قانون توڑنے کی کیا بات ہے؟ عدالت کا فیصلہ تھا۔ عدالت نے اگر رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے تو اس عدالت کا فیصلہ تھا نا۔ عمران خان صاحب کے لیے عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کسی اور طریقے سے کرانا ہے، رانا ثناءاللہ کے لیے عمل درآمد کسی اور طرح کرانا ہے۔ اور یہ وہ رانا ثناءاللہ ہیں، ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کمپیرزن ہے؟ کیا ان کا موازنہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ ان کا کیا سیاسی قد کاٹ ہے عمران خان صاحب کے سامنے؟ یہ تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں قاتل ٹھہرائے گئے تھے، ان کے خلاف تو ایف آئی آر ہوئی تھی۔ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ماسٹر مائنڈ رانا ثناءاللہ تھے۔ جو تحریک لبیک کا فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا ہاشمی صاحب، جناب باجوہ نے صحافیوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ دھرنا بھی رانا ثناءاللہ نے کروایا تھا، جو شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے۔ فوج کے ذیلی ادارے نے رانا ثناءاللہ کو منشیات کی سمگلنگ میں گرفتار کیا۔ اس کے بعد نیب کے کیسز تھے رانا ثناءاللہ پر۔ رانا ثناءاللہ کے علاقے میں آپ جائیں، ان کی شہرت یہ ہے کہ یہ بندے مرواتے ہیں، قتل کرواتے ہیں، اور چودھری شیر علی نے کہا، عابد شیر علی کے والد نے، کہ انہوں نے 12 قتل کروائے ہیں۔ بالکل ان کا کیا کمپیریزن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر شیلنگ ہونی چاہیے تھی، شیلنگ اگر کہیں ہونی چاہیے تھی تو وہ تو رانا ثناءاللہ کے گھر ہونی چاہیے تھی، اگر گرفتاری کے لیے یہی میجرمنٹ راڈ آپ نے بنانا ہے۔ پھر ہاشمی صاحب، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو اسلام آباد کی سیشن کورٹ کے فیصلے سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ کچھ لوگوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا کہ ایک دن کے لیے چلے عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر آپریشن رک جائے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگلے دن تک آپ آپریشن روک دیں۔ حالانکہ اگلے دن کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا، یہ تو 18 مارچ تک کی پیشی ہے۔ 18 مارچ سے پہلے تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جواز نہیں بنتا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، میں 15 سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کا جو مینار پاکستان کا جلسہ ہے اس پر پابندی ہم لگا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب وہ جلسہ نہیں کر سکتے، ختم کریں وہ جلسہ، اور 15 دن پہلے پلان دیں جلسے کا۔ ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب تو 15 دن پہلے جلسے کا پلان دیں ان ججوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن مریم نواز جو ہر روز جلسیاں کر رہی ہیں، کارنر میٹنگز کر رہی ہیں، اپنی جانب سے جلسے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تو وہ جلسیوں میں بدل جاتے ہیں، تو کیا مریم نواز نے ان تمام جلسیوں کے لیے 15 دن پہلے کا پلان دیا تھا؟ مطلب سیدھی طرح جج صاحبان کو یہ کہنا چاہیے کہ لکھے لکھائے فیصلے آ رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ لکھے لکھائے فیصلے ہم نے عدالتوں میں پڑھنے ہیں۔ چیف جسٹس بندیال صاحب کو خود یہ اناؤنس کر دینا چاہیے کہ سسیلین مافیا کے سامنے ہم مکمل طور پر بے بس ہیں، جو ہمیں فیصلے بھیجے جا رہے ہیں ہم نے اور ہماری ماتحت عدلیہ نے وہی فیصلے آگے جا کر پڑھنے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو اسلام آباد کے سیشن کورٹ کے جج نے فیصلہ لکھا ہے، جس میں ساری ذمہ داری ڈال دی ان پرامن مظاہرین پر جو کہ عمران خان صاحب کے گھر کو حفاظتی حصار میں لیے ہوئے تھے، کیا انہوں نے پولیس پر گولیاں برسائی تھی؟ 3-4 فوٹیجز وائرل ہیں اس وقت، جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پولیس جو ہے وہ سیدھی براہ راست فائرنگ کر رہی ہے، رینجرز براہ راست فائرنگ کر رہی ہے وہاں پر موجود لوگوں سے، اور وہ بیچارے اس وقت تک نہتے تھے مکمل طور پر۔ لیکن ہاشمی صاحب، الٹا ساری ذمہ داری بھی ڈال دی عمران خان صاحب پر، اور اب عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر ایک اور مقدمہ بھی درج کر لیا، 20 دفعات اس کے اندر شامل کر لی، دہشت گردی کی۔ چار مقدمات ہیں سر لاہور، ابھی لیٹسٹ جو اپڈیٹ آئی، 4 جی کل ملا کر 4 جی ملزمان کو نامزد کرنا ہے۔ میں آپ کی بات اس لیے کاٹ رہا تھا رائے صاحب، کیونکہ یہ رانا ثناءاللہ نا صرف سیاسی دہشت گردی نہیں کر رہی، یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اب سے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے، آپ نے پاکستان کی آدھی فورس کو عمران خان کو پکڑنے کے لیے لگا دیا، جس طرح کوئی اندر دہشت گرد تھا، پوری ریاست کو جام کر دیا۔ پاکستان کی عدالتیں عمران خان کو جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ تم کر کیا رہے ہو، یعنی بی ٹیم بن کر عدالتیں بھی کھیل رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کیا کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ترجیح، رائے صاحب، ہماری ترجیح عمران خان کو گرفتار کرنا نہیں، مجبور کرنا ہے، اور کہ وہ عدالت میں پیش ہو۔ یہ الفاظ ہے رائے صاحب جو رانا ثناءاللہ نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے شروع سے ہی یہی حکمت عملی اپنائی کہ اس کو مجبور کرے تاکہ عدالت میں پیش ہو۔ اب ہمیں پورا یقین ہے کہ عمران خان 18 مارچ کو عدالت میں ہر صورت پیش ہوگا۔ ہمارا مقصد ایسا ماحول بنانا تھا
جس سے عمران خان پر عدالت میں پیش ہونے کا دباؤ بڑھے، اور پولیس کے لوگ زخمی ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ بہت کم زخمی ہوئے۔ اب عمران خان لکھ کر بھی دے رہا ہے اور پکار رہا ہے کہ پیش ہو جاؤں گا، اب اگر 18 کو عدالت میں پیش نہیں ہوگا تو ہم حکمت عملی تبدیل کریں گے۔ راجہ صاحب، یہ تو اس نے خود کنفیشن کر لیا رانا ثناءاللہ نے کہ ہم نے ماحول کو خراب کیا، اور حکمت عملی کے تحت جو کچھ لاہور میں ہوا اس کی ذمہ داری رانا ثناءاللہ پر ہے۔ ہاشمی صاحب، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اصل میں عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ٹریپ تیار کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کو جو بار بار کچہری بلایا جا رہا ہے، یہاں پر عمران خان صاحب پر حملے کا پلان ہے۔ خان صاحب خود یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے پاس یہ انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے کہ میرے اوپر کچہری میں حملہ کروایا جائے گا۔ بابر اعوان ایک رپورٹ سبمٹ کروا چکے ہیں عدالت میں کہ ایک انٹیلیجنس انفارمیشن ہے، بالکل اسی طرح کی جیسے عمران خان صاحب پر پہلا قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو خان صاحب کو ایک انٹیلیجنس انفارمیشن مل گئی تھی کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی کروایا جائے گا، اس کو مذہبی رنگ بھی دیا جائے گا۔ تو کیسے عمران خان صاحب کو اتنی جو زبردست انفارمیشن تھی پورے 100% درستگی کے ساتھ ملی، کیسے ملی؟ اب بھی اسی قسم کی انفارمیشن عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ ہاشمی صاحب، اسلام آباد میں صحافت کرنے والے تمام صحافیوں کو پتہ ہے کہ یہ اسلام آباد کی کچہری، یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کرنا ناممکن ہے۔ یہ بڑا ایک کراؤڈڈ علاقہ ہے۔ اس کے بعد اسی کچہری میں 2 بم دھماکے ہو چکے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ ملزمان کو پیشی پر لایا جاتا ہے، کھلے عام ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے۔ کئی ملزمان یہاں پر پیشی پر مارے جا چکے ہیں اور آج تک ان کے قاتل بھی پکڑے نہیں گئے۔ اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خودکش حملہ آور بھی گھس گیا تھا۔ تو ہاشمی صاحب، یہاں پر عمران خان صاحب کو ایک ٹریپ کے ذریعے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ جوڈیشل کمپلیکس، وہاں پر سیکیورٹی کے نسبتاً بہتر انتظامات ہیں۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، پہلے بھی ان کا یہ سٹینس تھا کہ کچہری کے بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں اس کی ہیرنگ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی گرفتاری مقصود نہیں ہے تو اس وقت تو پاکستان کے اندر عدالتوں میں ویڈیو لنک کے ذریعے ہیرنگ ہو رہی ہے، یعنی یہ کوئی غیر قانونی یا غیر رسمی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اور خواجہ آصف کے درمیان جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی خان صاحب نے ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا، خواجہ آصف بھی ویڈیو سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور پاکستان کے اندر اب یہ کوئی ایب نارمل بات نہیں ہے۔ تو پھر خان صاحب کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ان کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کی کچہری میں آئیں تاکہ خدا نخواستہ ان پر حملہ کیا جائے اور اس سسیلین مافیا کے لیے الیکشن میں کوئی میدان صاف ہو جائے؟ تو یہ اصل ایشو ہے۔ دوسرا، جو مینار پاکستان پر لاہور ہائی کورٹ نے جلسہ کینسل کیا، ان کو تو یہ بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی آرڈر کر دیتے کہ ہم عمران خان کو یہ آرڈر کرتے ہیں کہ تمام کراؤڈ عمران خان صاحب لے کے آئیں، اور وہاں پھر مریم نواز کو یہ کراؤڈ تحفے میں دیا جائے کہ چلیں آج آپ بھی ایک بڑے کراؤڈ کے ساتھ خطاب کر لیں، اور عمران خان صاحب کے خطاب پر اس وقت پابندی لگائی جائے۔ یعنی اس طریقے سے تحریک انصاف کو باندھا جا رہا ہے۔ اور ڈی جے جو ہوگا وہ پھر ڈی جے نون لیگ کے گانے جو ہے وہ بجائے گا، یہ بھی لکھ دیا جائے ان فیصلوں کے اندر۔ لیکن وہ ساتھ پھر ہاشمی صاحب بریانی کی پلیٹیں جو ہے نا، کیونکہ خان صاحب کے جلسے میں تو آ جاتے ہیں 3-4 لاکھ لوگ، تو 3-4 لاکھ بریانی کی پلیٹیں لانی پڑیں گی، کیونکہ نون لیگ کے جلسے میں تو چند ہزار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو بریانی کی پلیٹوں کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ تو مریم نواز کے لیے 3-4 لاکھ پھر ان کو بریانی کی پلیٹیں بھی لانی پڑیں گی، اور زبردستی ان سے اپنے حق میں نعرے بھی لگوانے پڑیں گے۔ تو میرا کہنے کا بس مقصد یہ تھا کہ عدالتیں، پاکستان کا جو پورا نظام ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کو مفلوج کرنے پر لگا ہے۔ پاکستان کی اکانومی مکمل طور پر ڈوب گئی، اور انہوں نے کروڑوں روپے جو ہیں وہ لگا دیے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، جن کی ابھی ضمانت کی مدت اور میعاد 4 دن باقی تھی۔ راجہ صاحب، زمان پاک میں خان صاحب نے ان تمام ورکر سے خطاب کیا جو پچھلے 48 گھنٹوں سے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی جو ویڈیو سامنے آئی ہیں، بعض لوگ تو ایسے تھے جو کہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب ہم پچھلے 1 مہینے سے زمان پاک کے باہر دن رات موجود ہیں۔ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور جو خطاب انہوں نے کیا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ خطاب تھا۔ ایک تو کارکن دیوار بن گئے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، یہ پیغام تھا عمران خان کا۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا، اور یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، کہ پلان بنا لیا گیا تھا کہ عمران خان کو قتل کر دینا ہے۔ ورکرز آئے اور انہوں نے کہا
کہ یہ جو آپ نے بیگ تیار کر لیا ہے خان صاحب، آپ نہ جائیں، اور گرفتاری آپ نے کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں دینی، اور اگر آپ نے گرفتاری دے دی تو شاید بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ لوگ آپ کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو خان صاحب نے بیگ رائے صاحب تیار کر لیا تھا، ایک فوج بھیجی گئی پولیس کی، رینجرز کی، یہ بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ کسی طرح اس شخص کو گرفتار کرو جسے ایک دہشت گرد بنا کر پاکستان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے یہ ایپیسوڈ ہوگا، یا جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں یہ بات ختم ہو جائے گی رائے صاحب؟ خان صاحب پیش ہو جائیں گے؟ اگر آپ پیش ہو جاتے ہیں تو پھر کسی میں ایسی ہمت نہیں ہے، آپ کو ایک نیا آرڈر لے کر آنا پڑے گا، کیونکہ جو جج والا کیس تھا جس میں دھمکی دینے والا معاملہ ہے رائے صاحب، وہ تو معطل ہو گیا آرڈر، اس میں گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے، ان کا اشارہ ہے کہ میں شہباز شریف کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ رائے صاحب وٹ یو میک آؤٹ آف دس؟ خان صاحب بات کسی سے بھی کریں گے پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، یا پھر انہیں اس نقطے پر کچھ طاقتیں لے کر آ گئی ہیں؟ 82-84 مقدمات ہو گئے، سینچری پوری ہونے والی ہے، یہاں سے صرف نیگوشیشنز ہی ہو سکتے ہیں، مذاکرات ہی ہو سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ ابھی بھی گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے مزاحمت بھی کی ہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ پاکستان کے لیے۔ جی رائے صاحب۔ ہاشمی صاحب، ایک تو تحریک انصاف کے جن کارکنوں کی آپ نے بات کی، جن سے عمران خان صاحب نے خطاب کیا، ان سب کو لال سلام ہے۔ انہوں نے پاکستان کی تاریخ الٹ کر رکھ دی۔ ہاشمی صاحب، کوئی پاکستان کے اندر سیاسی مبصر، کوئی سیاسی تجزیہ کار یہ امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ اس قسم کی شاندار مزاحمت، یہ جو اس وقت سول مارشل لا اس امپورٹڈ حکومت نے نافذ کیا ہوا ہے، رانا ثناء اللہ نے جس قسم کا سول مارشل لا نافذ کیا ہوا ہے، اس کے آگے اس طریقے سے تحریک انصاف کے کارکن ڈٹ جائیں گے۔ 3 صوبوں کی پولیس، 12 اضلاع کی پولیس، رینجرز، براہ راست فائرنگ، کیمیکل ملے شیلز، درجنوں جو کارکن ہیں وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے یہ جو پولیس نے وہاں پر غنڈہ گردی کی، پولیس کو عمران خان صاحب تک نہیں پہنچنے دیا۔ ہاشمی صاحب، یہ اس تحریک کا بڑا زبردست قسم کا نقطہ آغاز ہے، اور اس کا جو عروج میں دیکھ رہا ہوں، یہ پھر تحریر سکوئر جیسا اس کا عروج ہے۔ اس کا عروج میں ویسا دیکھ رہا ہوں جیسا کہ ترکی میں ترک صدر کے حق میں لوگ باہر نکل آئے تھے۔ آئینی تحریک کا بھی بتائیں، جس کا خان صاحب نے کچھ اشارہ بھی دیا رائے صاحب، وہ تحریک جس کا ذکر بھی کر رہے ہیں خان صاحب۔ جی ہاشمی صاحب، کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکن اس قسم کی مزاحمت کریں گے، اور بے لوث مزاحمت، یعنی ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی مالی وسائل نہیں ہے کہ وہ ان کو نواز دیں گے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے دوبارہ اقتدار میں آ کے ہمیں کوئی وزارتیں جو ہیں، جس طرح سے یہ امپورٹڈ حکومت بانٹتی ہے، کوئی ہمیں وزارتیں نہیں دینی، کوئی ہمیں ایسا نہیں ہے کہ مشیر بنا دیا جائے گا، لیکن بے لوث محبت کا اظہار کیا اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل بچانے کے لیے۔ وہ وہاں پر کسی لالچ کی وجہ سے اپنی جان دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے ہاشمی صاحب۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس طرح سے اپنی جان پر کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہماری نسلوں کو بچانے کے لیے خان صاحب لڑ رہے ہیں، اس وجہ سے وہاں پر وہ سیسا پلائی دیوار بن کر ڈٹ گئے۔ اب جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک اور تحریک چلاؤں گا، آئینی تحریک انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ چلاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ اب تو شہباز شریف نے براہ راست چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کا پلان جو ہے فائنلائز کر لیا ہے، الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لے لیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ جو مریم نواز کے کٹ پتلی کے طور پر کام کرتے ہیں، مریم نواز کے ذاتی غلام کے طور پر کام کرتے ہیں، انہوں نے آج بھی پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں یہ خبر شائع کروائی کہ ہمیں نہیں لگتا کہ 28 مئی کو کے پی کا الیکشن اور 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ جان بوجھ کر ایک ماحول بنا رہے ہیں اور ایکسکیوزز یہ دے رہے ہیں جو کہ پہلے سے ہی فکس میں آئی تھا کہ نہ تو ہمیں فنڈز دیے جا رہے ہیں، نہ ہمیں سیکیورٹی دی جا رہی ہے، تو ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو یہ تو چیف جسٹس کے خلاف ایک بغاوت کروائی جا رہی ہے، چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کو روندا جا رہا ہے۔
اگر چیف جسٹس صاحب کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے کی کوئی وقت رہے گی؟ کسی بھی فیصلے کی، یعنی وہ سیاسی معاملات سے جڑا فیصلہ نہ ہو، وہ فوجداری معاملات سے جڑا، کیا کوئی اہمیت رہے گی سپریم کورٹ کی؟ پھر تو فوراً 1 منٹ سے پہلے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ سپریم کورٹ کا شٹر ڈاؤن کریں، جیسے دکانوں کا شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، باہر آ جائیں، اپنے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ باہر آ جائیں اور بتائیں پوری قوم کو کہ یہ سسیلین مافیا کس طرح سے ان کے اوپر اور ان کے سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر حملہ آور ہے۔ تو ہاشمی صاحب، اب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی کمپرومائز کر دیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 90 دن سے آگے الیکشن کسی صورت نہیں جانے دیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے، اور اگر یہ 90 دن سے آگے الیکشن لے کر جاتے ہیں تو پھر ہم ایک آئینی تحریک چلائیں گے۔ اب ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو یہ آئینی تحریک چلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر شہباز شریف 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرواتے، چیف الیکشن کمشنر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرواتے، اور یہ جو نام نہاد ادارے جو یہ ان کو جواز فراہم کر رہے ہیں کہ فنڈز نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، وزارت داخلہ کہتی ہے سیکیورٹی نہیں ہے، تو چیف جسٹس صاحب کو تو ان کو بھی بلانا چاہیے اور ان سب پر توہین عدالت لگنی چاہیے۔ شہباز شریف کے اوپر براہ راست چونکہ چیف ایگزیکٹو ہے وہ اس وقت 27 کلومیٹر کی جعلی حکومت صحیح، لیکن بہرحال جعلی عہدہ صحیح، لیکن چیف ایگزیکٹو ہیں، تو چیف ایگزیکٹو پر توہین عدالت لگتی ہے اور توہین عدالت کے نتیجے میں ان کی نااہلی بنتی ہے۔ تو ہاشمی صاحب، یہ اصل میں اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے تو ہم اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اس ملک کے آئین کو مکمل طور پر رون دیں، چیف جسٹس پر حملہ کر دیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو ڈسکریڈٹ کریں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو داماد چیف جسٹس کہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ تاثر اس طرح سے بنتا ہے کہ جیسے یہ ملک ان کو ٹھیکے پر دے دیا گیا ہو، اور وہ بھی مفت میں۔ مریم نواز ہی یہاں پر چیف جسٹس بنی ہوئی ہیں، چیف الیکشن کمشنر بنی ہوئی ہیں، اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ میں کسی صورت الیکشن نہیں ہونے دوں گی۔ تو اس قدر اندھیر نگری ہے، اور پھر چیف جسٹس صاحب پوچھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کو 136ویں نمبر پر کیوں رینک کیا گیا تھا؟ تو چیف جسٹس صاحب کو آج جو سیشن کورٹ کا فیصلہ آیا، لاہور ہائی کورٹ کا جو مضحکہ خیز فیصلہ آیا کہ مینار پاکستان کا پر جلسے کا پلان 15 دن پہلے دیں اور مریم نواز کو جلسیوں کی اجازت، تو ان فیصلوں کو دیکھ لیں، اپنی ماتحت عدلیہ کے فیصلوں کو چیف جسٹس صاحب، ان کو مکمل طور پر سمجھ آ جائے گی کہ ان کی عدلیہ کا رینک جو ہے وہ 136ویں نمبر پر کیوں تھا۔ اچھا، سینٹ کی ایک تقریب تھی اور بہت سارے سینیٹرز کو نہیں بلایا گیا، فارنرز بھی بہت سارے آئے ہوئے تھے وہاں پر۔ ایک جملہ کہا، کیونکہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، ایک جملہ کہا اور ایسا لگ رہا ہے مجھے رانا ثناء اللہ نے اپنی سازش کو جو انہوں نے رچائی خود ہی بے نقاب کر دیا، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا اور خود سچ بول بیٹھے ہیں۔ شہباز شریف صاحب یہی کہتے ہیں کہ مجھے تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے۔ رائے صاحب، یہ بتائیے گا ہمیں کہ عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا شہباز شریف کو تانا کون دے سکتا ہے؟ لندن سے کسی نے دیا ہے یا لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی نے دیا ہے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، گرفتاری سے جڑی ہوئی ایک اور بھی خبر ہے، یاسمین راشد صاحبہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، پولیس جو خاتون تھی آفیسر، وہ ان کے پاس آتی ہیں، انہوں نے کچھ کہا کہ آپ میری ماں جیسی ہیں اور پھر آپ کو ہم گرفتار کرنے آئے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں ہوئی ہیں، گرفتاری کوشش کی گئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ پہنچ گئے، وہ کہانی کیا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں۔ اور پھر رائے صاحب، جاسوسی یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، کمانڈر ان چیف کی جا رہی ہے اس ملک کے اندر۔ کسی عام فرد کی جاسوسی تو آپ کر سکتے تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو سب سے محفوظ مقامات ہیں، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس یا اس کے علاوہ دیگر، اب وہ محفوظ نہیں رہے۔ اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک فیصل واڈا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدر عارف علوی نے رابطہ کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور ان کو باقاعدہ طور پر ایک جواب بھی دیا گیا ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود حل کرنے چاہیے۔ راج صاحب، یہ بات ٹھیک ہے، خود حل کرنے چاہیے؟ جس نہج پر ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں کو اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے جمہوریت کی بحالی کے لیے،
یا پھر یہ جو علی بابا 40 چور پی ڈی ایم کا ٹولہ ہم سب پر مسلط ہے اور جو ملک کے ساتھ کر رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو پا رہی، روٹ میپ کوئی نہیں ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہونا، انتخابات بھی نہیں ہونے، تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو ان دونوں اسمبلیوں کو بحال کر دینا چاہیے، سپریم کورٹ ریورٹ کرے، ریسٹور کرے ان دونوں پنجاب اور کے پی اسمبلی کو، اور اگر آپ نے انتخابات نہیں کروائے، کیونکہ 90 دن نگران حکومت انتخاب نہیں کروائے گی تو پھر اس کا جواز نہیں رہ جاتا۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جو آپ نے سوال پوچھا کہ شہباز شریف کو کون تانے دے رہا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو آپ گرفتار نہیں کر سکے، تو شہباز شریف کو یہ تانے ان کے گھر سے مل رہے ہوں گے، یعنی ان کی بھتیجی اور نواز شریف کی بیٹی جو ہے وہ تانے دے رہی ہوں گی شہباز شریف کو کہ عمران خان صاحب کو آپ گرفتار نہیں کر سکے، کیونکہ ایک تو وہ آڈیوز ویڈیوز کی ماہر ہیں، دوسرا وہ مخصوص معاملات کو مخصوص اینگل دینے کی ماہر ہیں۔ جس طرح سے پی ٹی آئی کے کارکن ذلِ شاہ کی شہادت ہوئی تو ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی شہباز شریف کو کہ چاچو ہمیں اس کو ایک حادثے کا رنگ دینا چاہیے۔ تو مریم نواز کی بھی بڑی ذاتی خواہش تھی، نواز شریف کی بھی ذاتی خواہش تھی، رانا ثناء اللہ کے ساتھ وہ اس خواہش کا اظہار بھی کرتے رہے کہ ہر صورت میں عمران خان صاحب کی گرفتاری چاہیے۔ کروڑوں روپے انہوں نے لگا دیے، عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی نہیں ہو سکی، تو اس لیے یہ تمام تانے جو ہیں یہ مریم نواز کی جانب سے خاص طور پر شہباز شریف کو دیے جا رہے ہوں گے، اور مریم نواز کے متعلق یہ مشہور بھی ہے کہ وہ تانہ بازی بڑی کرتی ہیں اور شہباز شریف کو ہیلوں بہانوں سے ان پر طنز بھی کرتی ہے اور ان کو تانے بھی دیتی رہتی ہیں۔ دوسرا جو آپ نے کہا ججوں کو تانے دیتی ہیں تو شہباز شریف کو کیوں نہیں دیں گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جی ہاں، وہ ان کے متعلق پارٹی کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جو روایتی جھگڑالو قسم کی خواتین ہوتی ہیں اس طرح سے وہ یہ ان کی پارٹی کے اندر کے لوگ کہتے ہیں، آپ ان کی بریفنگز اٹینڈ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جھگڑالو خاتون کی طرح یہ پارٹی کے اندر بھی ایکٹ کرتی ہیں۔ شاید خاقان عباسی کی ناراضی کی وجہ بھی یہ بنی تھی، اور اسی طرح خواجہ سعد رفیق جنہوں نے نون لیگ کے پلیٹ فارم سے کم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت قسم کے بیانات دیے تھے، تو جب ان کے اوپر کیس بن گیا کرپشن کا تو اس وقت انہوں نے اپنی ٹون کو تھوڑا مائل کیا، لیکن اس وقت خواجہ سعد رفیق جن کے نون لیگ کی حد تک اپنی جماعت کے لیے تو خدمات تھیں اور بڑے زبردست پولیٹیکل ورکر اپنی جماعت کے لیے تو تھے وہ، تو ان کے ساتھ بھی یہ ناراض ہو گئی تھی، تو اس وقت بھی ان کے متعلق یہی تاثر تھا کہ یہ جھگڑالو سی خاتون ہے جو کہ تانے دیتی رہتی ہیں۔ تو ایک تو یہ تانے مل رہے ہوں گے شہباز شریف کو مسلسل مریم نواز کی جانب سے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ کمانڈر ان چیف کی فوج کے سپریم کمانڈر کی جاسوسی، ہاشمی صاحب ایوان صدر میں تو بڑی اہم میٹنگز ہوتی ہیں، آرمی چیف بھی جا کر ملتے ہیں، اور پاکستان کے آئین کے تحت صدر کا جو عہدہ ہے یہ افواج کے سپریم کمانڈر کے برابر بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑی آئینی شخصیت صدر پاکستان اور پھر افواج کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کیسی ناکام ترین ریاست ہے کہ صدر پاکستان کی آڈیو کال اس کو ٹیپ کیا گیا، اس کو بگ کر کے ریکارڈ کر کے پھر اس کو ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پر پھیلا دیا گیا، حالانکہ اس کے اندر جو اصل بات ہو رہی تھی اس اصل بات کو کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ایک منفی اینگل دیا گیا مریم نواز کی جانب سے۔ اصل بات یہ ہو رہی تھی، صدر عارف الوی کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے پولیس نے یہاں پر دھاوا بولا، جس طریقے سے براہ راست فائرنگ کی جا رہی ہے، کارکن زخمی ہو رہے ہیں، تو کارکنوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ یہ بھی پولیس کے اوپر کوئی جوابی حملہ کر دیں۔ اگر اتنے بڑی تعداد میں کارکن موجود ہیں، جس طریقے سے ان کو زخمی کیا گیا ہے، اگر چند کارکنوں نے ریئیکٹ کیا تو یہاں تو بڑے پیمانے پر خون ریزی ہو جائے گی، اور یہی حکومت جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ چاہتی تھی کہ یہاں پر خون ریزی ہو، خدا نہ خواستہ دونوں جانب لاشیں گریں، پولیس والوں کی بھی لاشیں گر جائیں، کوئی رینجرز والے بھی ان کی بھی لاشیں گر جائیں، دوسری جانب جو کارکن ہیں ان کی بھی لاشیں گریں۔ یہ تو اس امپورٹڈ حکومت کا پلان تھا۔ تو یاسمین راشد تو صدر کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا رول پلے کریں، بڑے واضح انداز میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ عمران خان صاحب سے بھی بات کریں، اور اسی طرح ان کا تاثر یہ تھا کہ آپ طاقتور حلقوں سے بھی بات کریں کہ یہ خون ریزی والی سچویشن بند ہو۔ اور عارف الوی صاحب نے بھی اس کے اندر کہا کہ اچھا میں بات کرتا ہوں اور عمران خان صاحب سے بھی بات کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ تو اصل میں خون ریزی سے بچنا چاہ رہے تھے، تو اس میں کس کا فائدہ ہوتا خون ریزی سے؟ اگر یہ بچتے یہ تو پاکستان کا فائدہ ہوتا،
کیا اس کے اندر سازش کا ایلیمنٹ تھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے مختلف ٹکڑے آگے پیچھے سے جوڑ کر ایک اپنے مرضی کے معنی پہنا کر اس کو پھیلا بھی دیا گیا سوشل میڈیا پر۔ لیکن میرے لیے سب سے زیادہ کنسرننگ یہ ہے کہ صدر پاکستان کی آڈیو کال ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قومی راز نہیں ہے، کوئی دفاعی راز نہیں ہے۔ ایوان صدر میں تو بڑی ہائی پروفائل میٹنگز ہوتی ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا آسان ہے ایوان صدر کی کالز کو سیکیور لائن کو بگ کرنا، تو پھر تو پاکستان کے اندر کسی قسم کا نہ کوئی قومی راز ہے نہ کوئی دفاعی راز ہے۔ جو آپ نے بات کی فیصل ووڈا اور اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے متعلق بھی ایک اندرونی کہانی ہمارے پاس ہے، لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو ہم اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔